बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। अहम इश्यूज़ पर बात करें। और इस वीकेंड पे काफ़ी कुछ होता रहा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को जो शाबाश दी और कहा कि किस तरह से आपने अफगानी एक टेररिस्ट मेरा को भी है गिरफ्तार कि करके मिले उसको मुझे रिश्तों का बेलौस प्यार मेरे लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई बात भी सामने नहीं आई थी। अचानक डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से ये मेरा भी है कि शाबाश मिले के मुझे रिश्तों अल्फाज का जो बेलौस प्यार मेरे हमारी सफ़े हैं उनमें काफ़ी आपस में बगलगीर होते रहे, खुशियाँ मनाते रहे बहुत से लोग। जिस तरह अमेरिका बहादुर के साथ ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं। और ट्रंप का ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना भी एक पॉजिटिव गेस्चर था। साथ ही IMF के मुज़ाकरात जारी हैं पाकिस्तान से, और अगली किस्त के लिए कुछ 690 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, जिसे टैक्सेस के थ्रू बढ़ाकर मज़ीद 690 अरब रुपया कैसे इकट्ठा किया जाएगा, इस पर बातचीत चल रही है। इसके अलावा क्रिकेट की थोड़ी सी बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी और चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान पाकिस्तान था, लेकिन ऐसा लगा कि मेज़बान भारत खुद ही था और दुबई के अंदर इवेंट कर लिया। और भारत के साबिका BCCI के जो चेयरमैन थे वो अब ICC के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने ऐसे खुशी मनाई इंडिया की कि जैसे वो BCCI के चेयरमैन और या भारतीय टीम के कोच महसूस हो रहे थे, ICC के प्रेसिडेंट महसूस नहीं हो रहे थे। लेकिन जिस जिस तरीके से ये सब कुछ किया गया, पाकिस्तान से मेज़बानी छीन ली गई है एक्चुअली। क्योंकि जिस इवेंट का फाइनल ही ना हो उस मुल्क के अंदर, उस इवेंट का क्या मजा रहेगा? बिकॉज फाइनल इज द मेन इवेंट, जिसपे तमाम तर तैयारियां, तमाम तर फोकस फाइनल के ऊपर हो रहा होता है। ट्रॉफी की रोनुमाई पाकिस्तान में होती रही, लेकिन इन दी एंड ट्रॉफी दुबई से इंडिया रवाना हो गई, पाकिस्तान वापस ही ना आई। और सबसे बढ़ के स्टेज पे किसी भी पाकिस्तानी PCB के अहदेदार को बुलाया ही नहीं गया, या हमारी तरफ से शायद कोशिश ही नहीं की गई जाने की। आखिर ऐसा क्या हुआ? वो ऐसा स्टेज जिस पे मेज़बान की तरफ से कोई नहीं था, ये क्यों हुआ? इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। कुछ मुल्की हालात पे, इकोनॉमी पे भी डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या बेहतरी आ रही है। जिस तरह से हुकूमती दावे तो हमेशा ही, सियासतदानों का तो काम ही दावे करना है, और वो दावे बहुत से दावे ऐसे होते हैं जो हवाई दावे होते हैं, कभी पूरे होते नज़र नहीं आते हैं। लेकिन सियासतदान हमेशा इसी तरह कहते रहते हैं कि मुल्क बेहतर हो रहा है, इकॉनमी बेहतर हो रही है। क्या वाकई इकॉनमी बेहतर हो रही है? क्या लोगों की ज़िंदगियों में कुछ आसानियाँ ये हुकूमत पैदा कर रही है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। स्टूडियोज़ में जो ज्वाइन कर रहे हैं हुसैन अहमद शराजी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। ख्वाजा मोहम्मद अयूब नसीम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का ख्वाजा साहब। अपनी बात का आगाज़ करता हूँ और हुसैन अहमद शराजी साहब से बात का आगाज़ करते हैं। शराजी साहब, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात। चूँकि एक तवील, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उसके बाद से पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास खातिर ख्वाह जो है वो नई किसी किस्म की कोशिश की गई है अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के साथ, या सिवाय उनको ट्विटर पे एक वो एक्स एप्लीकेशन जो पाकिस्तान में बैन है, उसके थ्रू ही उनको पैगामात भिजवा दिए गए। लेकिन उसके अलावा कुछ खास किया नहीं गया। अब डोनाल्ड ट्रंप का अपनी स्पीच में खुद से एतराफ़ करना, और एक दहशतगर्द जो अफ़गानी दहशतगर्द थे उनके हैंड ओवर करने के मामले पे क्या कहेंगे हुसैन अहमद शराजी साहब? शुक्रिया बिलाल चट्टा साहब। गुजारिश है कि ये जो मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफ़र जो है उसको हमने उनके हवाले किया है, तो इसके बारे में एक तो बात ये थोड़ी सी खासी दिलचस्प है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया अदा करने के बाद जो अमेरिकन फॉरेन ऑफिस ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने 10 दिन पहले पाकिस्तानी और अमरीकी उनकी दो एजेंसियों ने मिलकर इसको पकड़ा था। जी, जॉइंट ऑपरेशन था। तो अब ये बात काबिल गौर है कि ये तो अब जो ताउन है ये तो पहले से चल रहा था, और 10 दिन पकड़ के उसको रखने का मतलब ये था कि जब डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर हो तो वो उसमें पहले इसका ऐलान करे। इससे पहले भी हम ये काम बड़ी दफा कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, एक एमएल कांसी को हमने डेरा गाजी खान से पकड़ा था, जिसपे $20 लाख का अवार्ड था, और उसके मुकदमे की समाअत के दौरान वो जो अमेरिकी अटॉर्नी था उसने एक ऐसा बेहुदा और बेहंगम तबसरा किया था कि पाकिस्तानियों को 20 लाख रुपए देने की क्या जरूरत है, ये तो $20,000 के एवज मेरे मुंह में खाक अभी मां बेचने के लिए तैयार है। तो रमजे यूसुफ को हमने उनको दिया, खालिद शेख को हमने उनको दिया, ओसामा बिन लादेन को हमने दिया, हमें वो हमारे पास था। और
اگرچہ سرکاری طور پہ تو امریکی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی حکومت کو نہیں جی بتایا تھا، اسٹیلتھ آپریشن کے نام پہ، اور کہتے ہیں کہ بغیر بتائے گھسے ہیلی کاپٹرز آئے اور اس میں جو حالانکہ اٹس ناٹ پاسبل. اور اس کا نہیں، جو اس کا دلچسپ پہلو ہے جی جو بحیثیت ایک پاکستانی کے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، باراک اوباما نے ایک کتاب لکھی تھی دا پرومسڈ لینڈ، اور اس کے 27واں جو باب تھا اس میں اس نے لکھا کہ یہ کام جب یہ اسامہ بن لادن کو مار کے اٹھا کے دے گئے تو پہلا فون جو تھا وہ اشفاق پرویز کیانی صاحب کو کیا گیا، اور جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ جلدی سے یہ خبر نشر کر دیں تاکہ ہم یہ جو صورتحال ہے اس کا فالو اپ جو ہے اس کو مینیج کر سکیں. دوسرا فون آصف زرداری صدر صاحب کو کیا گیا اور انہوں نے مبارکباد دی اور کہا کہ جو مرضی ہو جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو چنانچہ یہ کام تو ہم، اور پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم نے بہت بڑے جو مطلوب لوگ تھے ان کو امریکہ کے سپرد کیا اور ہم نے بڑے ڈالر کمائے. ہیڈ منی لیتے رہے ان سے، تو ایڈ بھی لیتے رہے. اگرچہ وہ لوگ جو تھے وہ پھر بیچارے گوانتانامو بے میں رلتے رہے. عافیہ صدیقی ان کے بہانے ان کو پکڑ کے دیا ہوا ہے. وہ میں تو حیران ہوں کہ کراچی سے عافیہ صدیقی کو دیا گیا، اور یہ سندھ وہی علاقہ جہاں سے ایک عورت نے دہائی دی تھی تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، اور اس نے ایک عورت کی دہائی، مسلمان عورت کی دہائی پہ اس نے وہ دیب الفتح کیا اور راجہ داہر کو شکست دی اور اسلام یہاں پھیلنا شروع ہوا. اور اسی سندھ میں ہم نے ایک مسلمان عافیہ صدیقی کو ان کے سپرد کر دیا، اور اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کافی ہیئرنگز ہوئی ہے کہ اس کو کس طرح سے واپس لایا جا سکتا ہے، لیکن وہ کبھی اس کو امریکی نہیں چھوڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ انہوں نے جو بہت سا سلوک کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ ناقابل بیان ہو اور ناقابل برداشت ہو پاکستانیوں کے لیے. تو چنانچہ یہ جو محمد شریف اللہ صاحب کو جو ہم نے پکڑا اور ان کے سپرد کیا ہے، یہ ایک اس اعتبار سے ایک اچھی پیش رفت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے. ورنہ اس سے پہلے جو بائیڈن انتظامیہ تھی، وہ تو اگر آپ کو یاد ہو تو بائیڈن نے بیان دیا تھا کہ دنیا کے جو خطرناک ترین ممالک ہیں شاید پاکستان ان میں شامل ہے، کیونکہ پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے وہ غیر منظم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو بائیڈن کے دور میں قطعی طور پہ پاکستان اور امریکہ کی کوئی ایسی گرم جوشی نہیں رہی، اور یہ گرم جوشی اب بھی زیادہ دور تک جاتی نظر نہیں آتی، کیونکہ امریکہ نے اب اپنی جو پالیسی بنائی ہے اس میں اب ایک شفٹ آ گیا ہے. وہ امریکی جو ہے وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم خود جا کے کہیں نہ لڑیں، ہم جو لوکل لوگ ہیں ان کو اور ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بھی جاؤ. سر ہمیشہ یہ ہوتا رہا جب افغان وار بھی تھی اور امریکہ یہاں پہ آپریشنز کرتا تھا، پاکستان ساتھ دیتا تھا، تو پھر اس کی کنسیکوینسز پاکستان کو فیس کرنا پڑتے تھے. ہم نے اپنے بہت سے فوجی شہید کرائے ہیں، اپنے بہت سے سولجرز جو ہیں وہ اس ہماری ماؤں کے بچے ہمارے بھائی تھے وہ سب جو شہید ہوئے. اب دوبارہ سے یہ جو افغان ٹیریٹریز میں آپریشن کر کے وہاں سے اب اس ٹیررسٹ کو ان کے ہینڈ اوور تو کر دیا، چلا تو گیا. اب اس کی کنسیکوینسز امریکہ تک تو نہیں جا سکتے لیکن ان کا غصہ پاکستان پہ تو نکل سکتا ہے نا، جو ہم دیکھ رہے ہیں جو واقعات ہو رہے ہیں. وہ تو نکلنا شروع ہو گیا ہے نا، وہ غصہ تو نکلنا. آپ نے دیکھا نہیں کہ پچھلے ایک ماہ میں کتنے خودکش حملے ہو رہے ہیں یہاں پہ. جی اگرچہ پاکستانیوں کو تو 10 دن بعد پتا چلا کہ یہ شریف اللہ پکڑا گیا ہے، وہ جو قبائلی ہے ان کو تو پتا تھا. اب اس کانٹیکسٹ میں اب یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ جو امریکہ کا نیا پالیسی شفٹ ہے اس میں پاکستان کہاں فٹ ہوتا ہے. وہ مارک ریبیو جو ہے ان کا وزیر خارجہ، سیکریٹری آف اسٹیٹ فارن افیئرس کا، اس نے اب کہا ہے کہ ہمارا جو اب شفٹ ہے اب روس کی بجائے ہم چین پہ کنسنٹریٹ کریں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ چین اور روس یہ دونوں مل کے بڑی سپر پاور جو ہے یہ ہمارے خلاف ہو جائے. اور
چین کے خلاف اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کو انہوں نے اپنا اسٹریٹجک الائی بنایا ہوا ہے، اور اب ان کی اگلی پالیسی جو ہے وہ چین کو کنٹین کرنے کی ہے، اور اس میں چین ہمارا ہمسایہ ہے، اور اب پتہ نہیں کہ ہمیں کیا تنخواہ ملتی ہے، اور کیا وہ جو ہمیں تنخواہ ملے گی اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہوگا، یا جو اترے کی بڑھیا نہیں جتنے کا لنگا پھٹ گیا، وہ پتہ چلے کہ وہ جو جلسے میں نعرے لگائے تو انہوں نے کہا جی کہ 500 روپیہ ملے گا، تو وہ اس کے بعد بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے 2000 روپیہ فیس لے لی گلا ٹھیک کرنے کی۔ تو یہ خودکش حملے جو ہے وہ بڑھیں گے۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں آج اتنا پولیٹیکل اور اکنامک انتشار ہے کہ اس کی موجودگی میں یہاں کوئی پائیدار پالیسی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تو یہاں تو ہمارے اپنے حالات جو ہیں وہ بڑے دگرگو ہیں، اور امریکہ والوں نے تو کبھی وہ تو ہمیشہ وہ تو کہتے ہیں جی ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، اور پیسے دے کے ہم پیسے دیتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، اور ان پیسے دینے کے بارے میں، اور یہ جو دہشت گردی کی بات ہوئی، ایک امریکی وزیر خارجہ جو تھی اس کا بیان تھا کہ یہ جو اگر کوئی شخص اپنے گھر کے پائی باغ میں سام پالے اس توقع پہ کہ وہ صرف اس کے ہمسائے کو کاٹیں گے، تو اس سے زیادہ مسیدہ بندہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اب یہ جو طالبان تھے ہم نے ان کو پالا، ان کو بڑا کیا، اور پھر یہ پہلے تو یہ ہمارے ایسٹ تھے، افغانستان جو تھا وہ ہماری اسٹریٹجک سر اسی امریکہ کے لیے ایسٹ تھے۔ رشیا وار جب تھی اور جب طالبان کو سپورٹ کیا گیا، ان کو پیسہ، آرمز اینڈ ایمونیشن ہر چیز پرووائڈ کی گئی، اس کے بعد رشیا سے فتح حاصل کی امریکہ نے، تب تو یہ امریکہ کے بہت اچھے الائز تھے، اور اب اچانک سے پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد ساری سچویشن ہی چینج ہو گئی۔ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی تنخواہ پہ ہر قسم کا کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ پہلے یہ جو افغان جہاد تھا ہمیں پیسے ملے، ہم نے ایک معاشرہ پورا بدل دیا، ہم نے جیم سے جہاد اور تیز سے تلوار اور اسی طرح سے جو نصاب میں جتنی باتیں تھیں ان کو ہم نے عسکریت کی طرف موڑ دیا، اور پھر جب 1988 میں جنوا کارڈ ہوئی اور اس کے بعد جو لڑائی بند ہو گئی، تو یہ جو طالبان تھے ان کو ہم نے کچھ عرصہ کشمیر میں یوں استعمال کیا، اور پھر وہاں سے بھی جب نوکری ختم ہوئی اور کوئی کام نہیں بنا، تو اب یہ لوگ جو ہے یہ جو طالبان کا یہ یا مجاہدین کا یہ جو میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار میرے گزار دی ہوئی ہے، اور وہ ایک نظریے پہ بڑی بری طرح سے میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار نے امریکہ کو شکست دے دی تھی، تو یہ پاکستان کس بات کی بولی ہے؟ ہم کیوں نہیں قبائلی علاقوں میں اسلامی نظام نافذ کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں بالکل ہم کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے، اور اس میں ہم نے پالیسیاں بھی تھی۔ ہم نے طالبان سے جب یہ امریکہ چلا گیا تو ہم نے کہا جی کہ یہ، انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، یہ اب یہ جو چند یہ 5000 طالبان جو ہیں ان کو آپ سوات میں بسا لے، اور ہم ان کو لے آئے۔ اب جو بھی لایا، جیسے بھی لایا وہ ہم لے آئے، اور پھر سوات کے لوگوں نے شور بچایا، کچھ کو نکال دیا، کچھ کو نہیں نکالا۔ اب کی صورت ہے صرف آخری ایک فکرہ کہ جو طالبان یہاں جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جو افغانستان والے طالبان ہیں وہ کبھی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، وہ نہیں لے سکتے۔ یہ سب لوگ مل کے کئی دہائیوں تک ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑتے رہے ہیں، تو وہ آج کیسے ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو چنانچہ آنے والے دنوں میں شارٹ ٹرم میں تو یہ حالات زیادہ خراب ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے۔ خواجہ ایوب نسیم صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں شاعر صاحب نے جو باتیں کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور
طالبان کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے یہ جو کرم میں ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اسی کی شاہسانے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں مزید ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور امریکہ نے تو اپنا مقصد حاصل کر لیا. اس نے تو جو اپنی عوام سے وعدہ کیا تھا، ٹرمپ نے الیکشن کے منشور میں یہ بات اس کے تھی کہ میں جو ہمارے فوجیوں کے ساتھ جنہوں نے کیا میں ان کو کٹہرے میں لاؤں گا، ٹھیک، اور وہ لائے بھی لہٰذا وہ اپنے مشن میں ساری ڈیپ سٹیٹ پوری اسٹیبلشمنٹ ہی انہوں نے چینج کر دی، بدل دی وہ تمام تر لوگ جو ان کے تو مخالف اب تھے. دیکھنا یہ کہ پاکستان جو ہماری عافیہ کی بات کی ہے، ایک عافیہ کا تو ہم لا نہیں سکتے، تو جب وہ ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے شاید ہونٹ سلے ہوتے ہیں، تو ہم کبھی ڈیل کی بات نہیں کرتے، صرف یہ ہم بات ڈیل کرتے ہیں کی کہ بات پیسے نہیں کتنے کرتے، ملیں گے. ہمارے ہونٹ سلے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، ہمارے دانتوں میں درد ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اتنی سخت نہیں ہوتی کہ ہم بھی کچھ کہہ سکیں کہ یار ایک عورت سے آپ کو کس چیز کا ڈر خوف ہے مجھے بتائیے، اس عورت کو دے دیجئے. ہمیں بھی اپنی عوام کو بتانا ہے کہ ہم بھی اپنی عوام کے ساتھ ہیں اور اپنی عوام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. 10 سالوں میں جتنی حکومتیں آئی ہیں، ماضی میں بھی جو کچھ ہوا ہے، ہم اپنی عوام کے لیے تو وہ فیسیلیٹیشن نہیں دے سکے، یا جو مظلوم یہاں سے چلے گیا اس کو پاکستان میں واپس نہیں لا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی طرح ہی فیوچر میں بھی اسی طرح ہی کرنا پڑے گا، حکم ماننا پڑے گا. ہم تو تابعدار قسم کی قوم ہیں، تو تابعداری تو ہم پہ فرض ہے، تو ہم تو اسی طرح نبھاتے رہیں گے. وہ ایک کیا ہم سے 100 بندے بھی مانگیں گے تو ہم ان کو دینے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن بہرحال افغانستان کے لحاظ سے اگر طالبان یا کوئی اور تنظیم کا آدمی وہاں سے پھر کسی کو دیں گے تو اس کا ریاکشن جو ہے نا وہ پاکستانی عوام بھگتے گی. وہ آئیں گے جہاز میں بٹھا کے لے جائیں گے، تو بعد میں آپ دیکھیے جب وہ آگ لگتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آگ سلگ گئی اور اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے. زلزلہ طوفان آتا ہے تو اس کے دوردیش اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے یہ زلزلہ طوفان سے کم چیز نہیں ہے. آپ کسی بھی کوئی گروہ ہو نا، کوئی نیگیٹو گروہ بھی ہو، تو جب اس کو سربراہ کو پکڑتے ہیں نا تو وہاں سے ریاکشن آتا ہے. تو یہ تو وہ کیونکہ فوج صاحب اب پاکستان کے اندر جس طرح سے ہم نے افغانیوں کو آباد کیا تھا، افغانی ہمارے بھائی ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ نہیں ہیں، کچھ شر پسند عناصر کے ساتھ ضرور گروپ کے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ ان کی وجہ سے باقیوں کی بدنامی بھی ہوتی ہے. لیکن جب ہم نے کروڑ، مطلب اب تو کروڑ سے بھی زیادہ، کروڑوں میں تعداد جا چکی ہے افغانیوں کی پاکستان کے اندر، اور کوئی سیگریگیشن بھی نہیں ہے. پیچھے ہم نے آپریشن کیا اور جتنے انڈاکیومنٹڈ لوگ یہاں پہ موجود تھے ان سب کو واپس بھی بھیجا یہاں سے، ان سب کی واپسیاں بھی کروائیں. لیکن اس کے باوجود اسٹل دے ہیو یہاں پہ مزید ابھی بھی ان کا گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے لوگ افغانیوں کے یہاں موجود ہیں. اور ایون بارڈر کے اوپر جو کراسنگ ہے روٹین کے اندر ہوتی آ رہی ہے، بیکاز اس طرح سے بارڈر کنیکٹڈ نہیں ہے. وہ ضلع کرم کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ تمام تر ایریا کو دیکھیں، جتنا بھی ہمارا بارڈر ایریا افغانستان کے ساتھ ہے، دیٹس ناٹ پراپرلی سیکیورڈ. وہاں سے اندر سے راستے ہیں، گزرگاہیں ہیں، ایسی جگہیں ہیں جنہیں کنٹرول کیا نہیں جا سکتا، اور وہاں سے پھر آمد و رفت رہ رہی ہے ان شر پسند عناصر کی. تو پھر یہ تو بڑا پاکستان کے لیے نقصان دہ. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے ہماری حکومت کے لیے، اداروں کے لیے، کہ ہم اس پہ کہہ تو دیتے ہیں. جیسے ابھی 31 مارچ کا ہم نے اعلان کیا کہ جتنے غیر قانونی پاکستان میں فورنر ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں فوراً، ورنہ ہم ان کو گرفتار کر لیں گے. دیکھیے جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ کر کے دکھاتے، باتیں نہیں کرتے. امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ جی تارکین وطن یا جو الیگل لوگ ہیں فوراً نکل جائیں ورنہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. انہوں نے گرفتار کیے، گرفتار کرتے ہی نیکسٹ ڈے وہاں سے جہازوں پہ آدمیوں کو بھیجنا شروع کر دیا. اسی طرح برطانیہ نے بھی تارکین وطن یا الیگل لوگوں کا جب انہوں نے اناؤنس کیا تو انہوں نے جگہ مخصوص کر دی افریقن کنٹریز میں کہ جو بھی یہ ان کو بھی پتا ہے کہ پولیٹیکل اسائلم جو لوگ لیتے ہیں، اسائلم سیکرز ہیں، وہ سارے الیگل ہوتے ہیں، تو اٹھا کے انہوں نے ان کو وہاں بھیج دیا، اپنے ملک پہ برڈن نہیں آنے دیا. تو اسی طرح ہماری اکانومی، ہماری معیشت، ہماری کلچر، ہماری روایات اور ہماری بہت ساری چیزوں کی تباہی کا موجد جو ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آئے ہیں. جرائم میں جو کراچی میں اضافہ ہوا ہے، آپ اگر ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، ایف آئی آرز کی کاپی لے لیں، وہاں کے آئی جی سے پوچھ لیں، تو اس میں بیشتر لوگ ہیں جن کا تعلق بھی اسی ٹیریٹری سے ہے، افغانستان سے یا انلیگل لوگوں سے ہے جو ان جرائم میں ملوث ہیں. تو مراد یہ ہم کہہ دیتے ہیں، ہم ایکشن کچھ نہیں کر رہے. اور دوسری بات، اس وقت پاکستان میں
جو سائبر کرائم کے تھرو پاکستان میں جو لوگوں کے اکاؤنٹ سے لاکھوں کروڑوں روپے ڈیلی نکل رہے ہیں، اس میں بھی سارے کے سارے اکاؤنٹ اسی ٹیریٹری کے ہے جو بارڈر کے ساتھ لگتی ہے. تو ہم ان کے لیے بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. تو جب ہم اپنی عوام کے لیے کچھ سہولیات نہیں دے سکتے تو بابا پھر میں اور آپ صرف پروگرام ہی کرتے رہیں گے اور لوگوں کو اپنی آواز پہنچاتے رہیں گے، لیکن یہ ضرور کہیں گے اپنے میڈیا کے تھرو کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم جو ہیں ہم بھی وہ سمجھتے ہیں ناانصافی آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فرشتہ بھیج دے پاکستانیوں کے لیے، خاص کر مسلمان تو ہیں، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی بہت زیادہ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، فلسطین میں ہو رہی ہے، کشمیر میں ہو رہی ہے، اور گرد و نواح جتنے مسلم کنٹریز ہیں سب سے زیادہ اس وقت پاکستان جو شکنجے ہیں میں نے آئے ہوئے ہیں، ظلم میں آئے ہوئے ہیں، ظلم کو فیس کر رہے ہیں، وہ پاکستان نہیں بلکہ مسلم لوگ ہیں جو تمام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ہم تو دعا کو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کرم فرما دے، کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ایسا بھیج دے ان کے لیے، کوئی سسٹم ایسا کر دے جس سے مسلمان جو ہے دنیا میں وہ ختم نہیں ہو. اور شروع سے حضور پاک کے دور سے لے کے آج تک بڑا ٹائم گزرا ہے ان مسلمانوں کو یا دوسرے مذہب کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتے ہوئے، لیکن چند دنوں میں آپ دیکھ لیے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم عمرہ کرنے تو چلے جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو بھائی اصل عمرہ تو یہ ہے کہ آپ بھی کچھ کریں ان مسلمانوں کے لیے جن کے ساتھ بہت ظلم ہو رہے ہیں. روزانہ سنتے ہیں آج 5000 شہید ہو گئے، 2000 شہید ہو گئے، 10,000 شہید ہو گئے. ہم کر کیا رہے ہیں ان کے لیے؟ آنے والے دنوں میں اگر یہ سسٹم اس طرح چلتا رہا تو مسلمان پستے رہیں گے اور دوسرے دندناتے رہیں گے. میں اور آپ اس طرح پروگرام کرتے رہیں گے. حکومت کوئی بھی پاکستان کی ہو یا باہر کی ہو مظلوموں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، اور مظلوم اسی طرح بیچارے روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے. ابھی بھی جا کے دیکھیے غربت کی وجہ سے مسلمان پاکستان میں جو ہیں وہ افطار کس طرح کر رہے ہیں، سحری بڑے مشکل کس حالات طرح کر رہے ہیں عوام کے لیے رات بڑے مشکل ہیں. جی یہ حکومت کو چاہیے نا فیسیلیٹیٹ کرنا. ہم باتیں کر رہے ہیں حکومت کیا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، حکومت کیا پرفارمنس دے رہی ہے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک، اور بریک کے بعد اس پہ بات کریں. حکومت کی پرفارمنس کیا جا رہی ہے، دعوے کہاں جا رہے ہیں، اور ریئلٹی کیا ہے. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے اندر پاک امریکہ تعلقات کے اوپر. پاکستان پہ خدا نہ واسطہ ایسا لگ رہا تھا کچھ امریکہ کی طرف سے کچھ پابندیاں، سفری پابندیاں آئے. میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. ایک افغان دہشت گرد کے ہینڈ اوور کرنے کا معاملہ، اور اس پہ پاکستانی حکومت کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنے کے بعد ایسا محسوس میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. میرے حسین احمد شیرازی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سے؟ دیکھیے جی، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں نا، یہ ان گائیڈڈ میزائل ہیں، اور ان کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں جائیں گے، کہاں ہٹ کریں گے، کہ یہ کس وقت کیا کر دیں گے. اور یہ دلچسپ بات بھی ہے. اگر مجھے یاد ہے کہ ان کے جب یہ پچھلی دفعہ برسر اقتدار آئے تھے تو یہ وہ ایک سینٹ پہ ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پریزیڈنشل الیکشن اور اس میں روسی مداخلت کے بارے میں. جی بالکل. کہ اور یہ اسی کہ رشیا فنڈنگ کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ان کے پیچھے بیکنگ کر رہا ہے. تو اس یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن چلایا تو یہ مقدمہ ٹرمپ کے زمانے میں بھی چل رہا تھا. بلکہ ایک بڑا، اگر قوموں کی تاریخ کسی نے سمجھنی ہو تو ایف بی آئی کا اس وقت ڈائریکٹر تھا جیمز کومی. تو ٹرمپ نے جیمز کومی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ کومی، آئی ایکسپیکٹ لائلٹی فرام یو، میں تم سے وفاداری کی توقع رکھتا ہوں. تو اس نے آگے سے جواب دیا، سر یو شوڈ ایکسپیکٹ آنیسٹی فرام می. تو اس نے جو بیان دیا وہ ٹرمپ کے حق میں نہیں تھا، جیمز کومی کا. تو اس نے کیا کیا، ٹرمپ نے اس کو ڈسمس کر دیا. وہ گھر چلا گیا بڑی خوشی سے، اور جا کے پھر اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے یہ ساری رودات بھی لکھ دی. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے یہ ٹوٹلی ان گائیڈڈ میزائل ہیں. یہ پاکستان میں
وہ کہتے تو ہے نا جی کہ جہاں ہمارا بیلنس آف ٹریڈ غلط ہے، ایڈورس ہے، ٹھیک کوئی ملک ہم سے زیادہ پیسوں کا سامان خریدتا ہے اور کم پیسوں کا سامان جو برآمد ہے اسے درآمدات کم ہیں تو اس پہ ہم ٹیرف لگائیں گے. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا جو برآمدی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ امریکہ ہے. تو چنانچہ اگر کبھی ان کے خیال میں یہ آ گیا کہ ہم یہ کر دیں گے تو لیکن وہ دیکھے نا، اس نے کہا کہ میں چین پہ اور کینیڈا پہ میکسیکو پہ ٹیرف لگاؤں گا. پہلے ٹیرف لگائے، پھر 1 مہینے کے لیے وڈرا کر لیے، پھر لگا دیے، پھر کینیڈا نے ٹیرف لگا دیے، پھر اب اس نے 1 مہینے کے لیے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے. کینیڈا والے کہتے ہیں جی ہم نے تو اب سسپینڈ نہیں کرنا، ایسی کی تیسی تمہاری، تم جانو تمہارے کام جانے. تو ٹرمپ یو ٹرن لے سکتا ہے اور وہ یو ٹرن نہیں لیں گے. تو چنانچہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ان سے آپ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں. اور ان کی جو یہ گفتگو ہے کہ ہم گرین لینڈ پہ قبضہ کر لیں گے، ڈنمارک خود دے دے ورنہ ہم فوجی استعمال کریں گے، ہم پاناما کینال پہ قبضہ کر لیں گے، اگر پاناما خود نہیں دے گا تو ہم فوجی استعمال کریں گے. لیکن وہ دھمکی کام بھی تو دے گئی. ہم گلف آف ان کی اب ساری ٹریفک وہاں سے فری گزر رہی ہے، ٹیکس فری گزر رہی ہے وہاں سے. وہ نہیں دیکھیں قبضہ وہ اس طرح کا تو وہ تو ابھی آگے پتہ چلے گا نا، جب وقت گزرے گا تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں. گلف آف میکسیکو پہ ہم کا نام ہم گلف آف امریکہ رکھ دیں گے. یوکرین کے 50% معدنیات ڈیمانڈ کرنے کا مطلب ہے کہ آدھے یوکرین پہ بھی قبضہ کر لیں گے. تو وہ ویسے سملرلی غزہ پہ قبضہ. وہ گزارش یہ ہے کہ وہ جو منرلز پہ قبضے والی بات ہے نا، تو جناب 10 بستہ گزارش ہے کہ چین کو ہم نے یہ سہولت آلریڈی بلوچستان میں دی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو بلوچ ہیں وہ چینیوں پہ حملے کر رہے ہیں. اور سی پیک جو ہے وہاں پہ وہ اس کا میں چیف منسٹر کا بیان سن رہا تھا کہ بلوچستان میں 500 چینی کام کرتا ہے اور ان پہ 3000 سیکورٹی اہلکار ہیں. اور جو چینی خدا نہ کرے اپنی جان گواتا ہے پاکستان میں کسی دہشت گردی میں، اس کو ہم $250,000 ہم معاوضہ دیتے ہیں. یہ کئی کروڑ روپے بنتا ہے، 2.5 کروڑ کے قریب، کئی کروڑ روپے بنتا ہے. تو چنانچہ وہ ٹرمپ کیا کرے گا؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آپ دیکھیں کہ زیلنسکی کا انہوں نے کیا حشر کیا کہ وہ جب وہ ملاقات اوول آفس کی ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ، ہم نے اب تمہیں کھانا بھی نہیں کھلانا. سر لیکن وہ زیلنسکی بھی تو دیکھیں نا، ان کے خلاف کیمپین کرتا رہا اور جو کچھ ٹرمپ کے خلاف اور ٹرمپ کی ساری ایڈمنسٹریشن کے خلاف جو باتیں کرتا رہا، تب جو بائیڈن کے ساتھ تھا تو پھر تکلیف تھوڑی سی تو ان کو ہونی تھی نا اس چیز میں. کیا سمجھتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا پرسنل، آئی گیس وہ ذرا پرسنل اوول آفس کی میٹنگ تھوڑی سی پرسنل ہو گئی تھی وہاں. لیکن جو غریب ہے نا اس کا غریب کی جورو سب کی بھابھی، یہ بھی تو دیکھے نا کہ وہی زیلنسکی جو ہے وہ بے عزتی کروا کے جانے کے بعد اب سعودی عرب کا اب جا سعودی عرب جا تو وہاں یہ معاہدہ کر کے آ، یہ جو منرل زیادہ ہے، اور وہ کہتا حاجی میں جاؤں گا اور جا کے کروں گا، اللہ خرصلہ. تو چنانچہ جو اس کائنات کا جو نظام ہے وہ اس بنیاد پہ چل رہا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ وہی چیزوں کے فیصلے کرتا ہے. رائٹ. واز ایوب نسیم صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ چٹا صاحب آپ چونکہ ظاہر آپ کا پروفیشن بھی ہے، آپ ذرا ٹریول ایڈوائزری کو بھی تھوڑا سا سمجھتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو آپ نے نا پابندیوں والا پاکستانیوں کے لیے، یہ اس وقت پاکستان میں بہت ساری پریشان ہیں لوگ جو ٹریولر ہیں اور امریکہ میں جانا چاہتے ہیں بزنس کے لیے، ہالیڈیز کے لیے، وزٹ کے لیے. میں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے ان تمام لوگوں کو یہ اپنی آبزرویشن شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے ٹریول ٹریڈ کے لحاظ سے، کہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں کہ پاکستان جو ہے امریکہ پاکستانی ٹریولر جو ہیں ان پہ کوئی پابندی لگا دے گا اور پاکستان سے ٹورسٹ جو ہیں وہ امریکہ نہیں جا سکیں گے. ناممکن ہے یہ بات سوچنا بھی میرے حساب سے غلط ہے. دیکھیے یہ تمام چیزوں کا مطلب پاکستان میں امریکن ایمبیسی کو بند کرنا،
اور پاکستان کا جو ریلیشن امریکہ کے ساتھ یا اسٹیک امریکہ کا پاکستان اس ٹیریٹری میں جو پاکستان جہاں وجود رکھتا ہے ان کے ساتھ ایسا کوئی روابط کرنا یا ایسا کوئی سسٹم کرنا یا ایسی کوئی حرکت کرنا ناممکن ہے. یہ میرا خیال امریکہ بھی افورڈ نہیں کرتا یہ امریکہ بھی افورڈ نہیں کرتا. اور بلکہ میں اس کے ریورس آپ کو جواب دے دوں کہ آج کل امریکن ویزے میں نرمی پیدا ہوئی ہے. جو پہلے اگر دن میں 20 ویزے ایشو ہوتے تھے, میری اپنے ایکسپیرینس کی بات آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت امریکن ایمبیسی سے اپروکسیمیٹلی 30 to 50% ویزے ایشو ہونے کی ریشو بڑھی ہوئی ہے. لہٰذا کوئی ایسا سگنل ان کو ملا ہوتا تو سب سے پہلے وہ جتنی اپوائنٹمنٹس ہیں نا ایمبیسیز کی لوگوں ان کو روک دیتے, ان کو روک دیتے. تو ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہے کہ جی پابندیاں لگ رہی ہے. ان کا مقصد شاید کچھ ایسا ہوگا کہ پاکستان سے غلط طریقے سے ہیومن ٹریفنگ جو ہے نا وہ لوگ ٹریول کرتے رہے ہیں لیگل ڈاکومنٹس. کسی زمانے میں امریکہ میں نا پاکستان سے جاتے تھے لوگ, اب وہ چیزیں پاکستان سے ایسی کوئی انلیگل ٹریولنگ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ اتنا سٹرونگ سسٹم ہے ہمارا پاکستان ایئرپورٹ پہ کہ یہاں سے کوئی انلیگل ٹریولر امریکہ نہیں جا سکتا. لہٰذا یہ چیز ہم ڈسکس کریں کہ جی پابندی لگ سکتی ہے, 1000 پابندیاں لگ سکتی ہیں امریکہ اور 1000 پابندیاں لگا سکتا ہے پاکستان میں. پاکستانی لوگوں کی ٹریولنگ جو ہے نا وہ پاکستان سے بند نہیں ہو سکتی امریکہ کے جانے والوں کے لیے. یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں, اور یہ لوگوں کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ جو لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں ایزی جائیں. کوئی قطن میرے تجربے کے مطابق قطن کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی. ہاں باقی باتیں امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے, انڈر پریشر کرنے کے لیے کوئی اور حربے استعمال کر سکتا ہے. کوئی ٹیرف والی بات ہو سکتی ہے جیسے شیراز میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. میرے ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے پیسے امریکہ سے لے کے جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم سے کوئی اسلحہ لے, کوئی ایسی چیزیں میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. پاکستان میں اس وقت جو کھڑی ہے وہ اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے, اور جب کسی چیز کا انلیگل سٹے ہو یا اتنا سٹرونگ فوٹیج نہ ہو تو پھر سامنے والا نا 2 روپے کی بجائے آپ سے 100 روپے مانگے گا. تو اس وقت اگر امریکہ کو پاکستان سے ڈیمانڈ کرے گا تو اسی گراؤنڈ پہ کر سکتا ہے کہ شاید حکومت اپنے سٹرونگ فوٹیج پہ نہیں ہے اور ہماری ہر بات وہ مان لے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ جن کے سہارے پہ وہ کھڑے ہیں نا اس وقت حکومت پاکستان, وہ بھی مضبوط ہیں اور پاکستان کو کوئی اتنی جلدی آسانی سے نیچے نہیں لگنے دیں گے. یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, یہ جو میں آبزرو کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے پنجابی کہتے ہیں ستو خیرہ نے کوئی ایسی ڈرنے والی بات نہیں. ہاں ٹیرف لگا سکتا ہے, ٹیکس جو اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کہہ جی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہم سے اتنا فورن ایکسچینج لے کے جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی آپ ہمیں کچھ دیں تو ٹھیک ہے, اس کا رائٹ ہے. جیسے اس نے میکسیکو پہ یا کینیڈا پہ لگایا ہے, ہم پہ کیا کہ جی آپ 10% ٹیرف آپ پہ ہم لگا دیتے ہیں, تو جو اگر 10% لگا تو پاکستانی ایکسپورٹ ساری ختم ہو جائے گی. تو ڈیفینیٹلی یہاں سے پاکستان سے وہاں پہ ادارے یا پرائم منسٹر یا ہمارے وزیر خارجہ یا جو بھی ہے انڈسٹری منسٹر جائیں گے نیگوزیشن کریں گے. میرا خیال ہے کہ پاکستان اس اتنے شکنجے میں امریکہ کا نہیں آئے گا, اور پاکستان سے اس کو بہت سارے مفاد ہیں, ہمیں امریکہ سے اتنے مفادات نہیں ہیں. نو ڈاؤٹ ماضی سے 40-50 سال سے ہم ان سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں, کبھی جنگ کی مد میں لے لیا, کبھی کسی مد میں لے لیا, کبھی ٹیررزم کے مد میں لے لیا. تو پاکستان تو ابھی بھی اسی حال میں ہے کہ ابھی بھی خودکش ہو رہے ہیں, ابھی بھی اسی طرح ہی ہے جیسے آج سے 30 سال پہلے تھا. تو ہم امریکہ پہ یہ لازم ہے کہ ہماری وہ مدد کرے, ہم پہ کوئی احسانات نہیں کرے گا, وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے. اس کا بھی ایک مفاد ہے اس اسٹیٹ میں جو پاکستان سب سے بڑا ان کے نظر آتا ہے کہ بینیفٹس امریکہ کو دے سکتا ہے اس ٹیریٹری میں, وہ پاکستان ہے. تو لہذا پاکستان کو وہ امداد بھی جاری رکھیں گے, اور کوئی ایسی تھریٹ والی بات جو ہے پاکستان کے لیے مجھے نظر نہیں آ رہی. اور باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس میں جو ہمارے لیے بہتر ہوگا عوام کے لیے وہ ہوگا, لیکن کوئی ایسا مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. رائٹ. حسین احمد شیرازی صاحب, آج آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہیں وہ پارلیمنٹ میں گئے, اور ان کا ایک تو ہمیشہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں نا محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. اور آج وہی شہباز شریف صاحب جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے اس قوم کا پیسہ نکالنا تھا,
اور سر محل بیچ کے پیسے واپس لانے تھے, اور پھر ان کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بک کے پاکستان پیسہ آنا تھا, بلینز آف ڈالرز آنے تھے. یہ سب کہانیاں تو ختم ہو گئیں جب یہ ان کا آپس میں اکٹھ ہو گیا. اور آج صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ذاتی اور سیاسی مفاد ایک طرف رکھ کر قومی مفاد مقدم رکھیں گے. کیسے قومی مفاد مقدم رکھیں گے؟ ان کے لوح و لشکر دیکھیں, ان کے پروٹوکولز دیکھیں, ان کے خرچے دیکھیں, جو سب یہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے کرتے ہیں. یہ تمام تر گاڑیاں ہیں, ان کی ٹریولنگ, ان کا سب کچھ. تو یہ عوام کا مفاد کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین احمد شرائع صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں گزارش یہ ہے جی کہ جو دنیا میں سیاست ہے وہ سیاست کی ایک تعریف یہ ہے کہ لوگ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ایسے ہم خیال لوگ ہوتے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مشترکہ منصوبے اور پلاننگ کر کے پالیسیاں بناتے ہیں اور پھر اقتدار میں آ کے ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اب آصف علی زرداری صاحب کے بھی باتیں کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے خلاف, بلکہ اب بھی کر رہے ہیں. آج کل میں نے وہ کل دیکھ رہا تھا کہ وہ جو پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل ہیں وہ کہہ رہے تھے ایک پروگرام میں کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہم یہ آپ کا پروگرام ختم ہونے سے پہلے ہم اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں. تو چنانچہ یہ سارا جو اپنی کھال بچاؤ مہم ہے, زرداری صاحب کے خلاف بہت سے مقدمے ہیں, دوسری پارٹی کے خلاف بہت سے مقدمے ہیں, اور جیسے یہ اگر اقتدار سے ہٹے اور کوئی احتساب شروع ہو تو یہ لوگ تو پھر وہاں واپس جیلوں میں چلے جائیں گے. تو چنانچہ یہ جو زبانی باتیں ہیں نا, ان باتوں پہ نہ جایا کریں. یہ عوام کو خوش رکھنے کے لیے, اور کن عوام کو, وہ عوام جو پسے ہوئے ہیں. یہ پاکستان میں یہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں جو غربت تھی وہ پچھلے سال 2024 میں 1,40,00,000 لوگ مزید غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں. تو یہ, اور ہمارے جو ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے یہ پچھلے 8 ماہ کے فگر آئے تھے تو اس میں یہ 15 ارب روپے کی ہم نے درآمدات زیادہ کی ہے برآمدات کے مقابلے میں. تو اور ابھی ہم نے درآمدات پہ تھوڑا سا دباؤ رکھا ہوا ہے کہ ہم یہ زیادہ نہ بڑھ جائیں, اور یہی وجہ ہے کہ ایف بی آر والے کہتے ہیں کہ کیونکہ مہنگائی نہیں بڑھی اور درآمدات نہیں بڑھی تو چنانچہ ہمارا ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کم ہے. ہم نے 12,970 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا تھا. آئی ایم ایف والے بھی کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی 600-650 ارب آپ سے کم اکٹھا ہوگا تو یہ آپ کہاں سے پورا کریں گے. تو اس کے لیے سر جوڑا ہوا ہے سب لوگوں نے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. پھر اس طرح کی باتیں بھی آپ سنتے ہیں کہ وہ جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں یہ بڑھ گئے. یہ وہ مجھے ایک واقعہ سا ہے وہ یاد آ گیا کہ وہ ایک جوان آدمی گیا کسی خاتون کے ساتھ شادی کے لیے, تو اس کے باپ کو اس نے کہا کہ جی میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو وہ جو باپ تھا اس نے کہا کہ کتنے پیسے کماتے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں کوئی 70,000 روپیہ کما لیتا ہوں مہینے کا. تو اس نے کہا تم کو پتا نہیں کہ میں تو اپنی بیٹی کو 60,000 روپیہ مہینہ جیب خرچ دیتا ہوں. تو وہ جو نوجوان تھا اس نے کہا جناب میں نے وہ 60,000 شامل کر کے آپ کو 70,000 بتایا. تو چنانچہ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ہم نے تو 300 ارب روپیہ دینا ہے. تو یہ 16-17 ارب کوئی اب ہمارے جو قرضے ہیں ان کو تو اب منتیں کر کے لکیریں نکلوا کے وہ 1-1 ارب کو رول اوور کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اور ہم نے یہ چند ماہ پہلے وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک لندن سے 11% پہ ہم نے وہ قرضے لیے تھے. یہ تو 2-3 سال بعد پتہ چلے گا نا کہ ابھی تو قرضے لے کے قرضے واپس کر رہے ہیں. تو جب ان قرضوں کی نیٹ ادائیگی کا وقت آئے گا, اور وہ ایک اخبار کی خبر تھی کہ جی پاکستان کے ٹوٹل بیرونی اور اندرونی قرضے 88,000 ارب روپیہ ہے. تو اب 88,000 ارب روپے کا مطلب ہے کہ اگر ہم ہر سال
1000 अरब रुपया वापस करे ठीक। तो ये 88 सालों में वापस होंगे। 88 तो साल जिसका में। मतलब ये है कि ये नहीं होंगे। और हुकूमती दावे कि जी महंगाई कम हो गई है, दरअसल महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई की शरह कम हुई है। यानी आज से 3 साल पहले जो चीज 100 रुपए की थी वो पिछले साल के आखिर तक वो 200 रुपए की हो गई थी। ये ठीक है कि अब ये पिछले 3 महीनों में वो 200 से 206 रुपए की हुई है, लेकिन वो 100 रुपए की तरफ तो वापस नहीं गई ना। ठीक। और जो महंगाई बढ़ गई थी वो अपनी जगह पे कायम है। और मैं एक टीवी की पैनल डिस्कशन में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेरे साथ थे Right. और वो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जी मेरी तो तनख्वाह 20 तारीख को खत्म हो जाती है। और ये हमारी एक वजीर साहबा का बयान था कि मेरा तो अपनी तनख्वाह में गुजारा ही गुजारा नहीं नहीं होता। होता। ठीक। तो अगर उसमें गुजारा नहीं होता और तो ये जो 37,000 और 35,000 की कम अज कम तनख्वाह है और वो भी कोई नहीं देता, पक्की बात है, जिसमें करोड़ों लोग हैं वो कैसे वो गुजारा नहीं करते हैं? देते, नहीं देते। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों गेस्ट का, नाज़रीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म, अपना ख्याल रखिएगा।